बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं सुबिया खान और A1 TV की नशरियात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के लोगों से आपको मुतारिफ़ करवाया जाता है, उनसे मिलवाया जाता है, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से डिस्कस किया जाता है, बातें की जाती हैं, उनसे एक गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी रहता है ताकि आप लोग भी जान सकें कि हमारे मुल्क में कितने हीरे और नवादात किस्म की शख्सियात जो हैं वो पाई जाती हैं और कितने अच्छे अच्छे काम कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ कर रहे हैं। और हमें अच्छा लगता है उनके साथ मुलाकात करके, उनके बारे में जान के और उनके साथ डिस्कशन करके। इसी तरह इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम चमकते सितारे में हमारी मेहमान शख्सियत मोहम्मद आसिम खिची साहब हैं, जो कि एक इंतहाई काबिल और ज़ीरक इंसान हैं, दिलचस्प शख्सियत और हर दिल अजीज़ और मकबूल इंसान हैं। जहाँ जाते हैं हर किसी को अपना बना लेते हैं और मेहनत के हवाले से बात की जाए तो उनका कोई सानी नहीं है। हम सीधा अब उनकी तरफ जाते हैं और उनसे गुफ्तगू सुनीद का सिलसिला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मच फ़ाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने अपनी इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारे A1 TV के लिए और हमें प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत मैं आपकी मशकूर हूँ। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि आप जो है इस वक्त DG रेडियो पाकिस्तान हैं और गवर्नमेंट के एक अहम शोबे के साथ मुंसलिक हैं और आप बहुत सारे गवर्नमेंट के और भी इदारों के साथ काम कर चुके हैं। तो थोड़ी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें शेयर कीजिएगा। जी मैंने जी 1999 में जो है वो CSS किया था, तो उसके बाद 2000 में जो है मेरी बाकायदा पहली पोस्टिंग जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रहा हूँ, अपनी मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रहा हूँ, CDA में रहा हूँ, पेमरा में रहा हूँ और अब जो है वो यहाँ रेडियो पाकिस्तान में जो है वो एज ए डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने CSS भी किया हुआ है, उसके अलावा आप जो है इतने शोबों के साथ रह चुके हैं, गवर्नमेंट के शोबों के साथ, और अब बतौर DG रेडियो पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, आप क्या इसमें फ़र्क महसूस करते हैं जो आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम किया है, और इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सबसे पहला तो फ़र्क ये है कि इससे पहले जो है वो मैं जहाँ पे भी रहा तो वो इंडिपेंडेंट पोस्टिंग्स नहीं थी, मैं एज ए यानी सबऑर्डिनेट काम करता रहा। हाँ। बाकी जगह पे तो ये मेरी जो है वो फर्स्ट एक इंडिपेंडेंट पोस्टिंग थी जहाँ पे यानी तमाम डिसीजन जो थे वो मैंने खुद लेने थे। तो एक तो ये मुझे यानी कि मैंने जो डिसीजंस लिए वो इस इदारे की बेहतरी के लिए, इस इदारे के एम्प्लॉइज़ की बेहतरी के लिए, तो वो तो जो इदारे के एम्प्लॉइज़ हैं वो बता सकते हैं कि जी वो कैसे रहे। तो मुझे ये है कि क्योंकि ये मेरे लिए एक मेन जो फ़र्क था वो यही था कि जी पहले मैं किसी न किसी और को आंसरेबल होता था, या मेरी डायरेक्ट जो मेरी कोई सोच होती थी या होता था कि डिसीजन इस तरह से होने चाहिए, तो मैं उस तरीके से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़र्क था वो यही था कि क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए हेड आया था, तो मैं अपने जो भी डिसीजन थे वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए, और जो बाकी जो इस इदारे के मुलाजमीन हैं वो बता सकते हैं कि जी वो जो डिसीजन थे वो कैसे अच्छे रहे या बुरे रहे। अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी आप मुंसलिक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैसे अपने जो दूसरे होते हैं को एम्प्लॉयज़ होते हैं जो दूसरे साथ उनके काम कर रहे होते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए उनका लाइफस्टाइल? मेरा देखिए शुरू से जो है मेरा अपना एक दो तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की जा सकती है। नंबर 1 उसका ये होता है कि जी आप प्यार से और मोहब्बत से काम लें, और उसमें लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत की ज़बान नहीं समझते, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है आपको वो यही होना चाहिए कि आप सबको प्यार मोहब्बत से उनसे काम लेने की कोशिश करें, और वो मेजॉरिटी जो है वो काम करती है। सही बात है। लेकिन चंद एक जो ना करें तो फिर उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। सही बात है। और दूसरा तरीका होता है कि आप सबको जो है वो कहें कि जी दे आर ऑल करप्ट, और उनको आप सबको यानी कि वो हार्श रवैया अख्तियार कर लें और बाद में देखेंगे कौन उनमें ऐसे अच्छा है। तो वो मेरा जो तरीका है वो दूसरा है। फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। फेवरेटिज्म नहीं है, जो काम अच्छा करता है कोशिश करें सबको प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ काम करें, उनके जो मसाइल जेन्युइन इश्यूज हैं उनको आप हल करें और उनसे काम लेने की कोशिश करें प्यार मोहब्बत के साथ, और ये सोच के कि जी सारे काम करने वाले हैं, सारे बड़े अच्छे लोग हैं, इनमें से कोई भी करप्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है। हाँ, जो प्रूव हो जाए कि ये करप्ट भी हैं या ये काम नहीं करे तो फिर उनको जो एक अंडर द रूल्स
طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو آپ وہ جو بھی پنشمنٹ دینی ہے، جو سزا دینی ہے وہ آپ کو دینی چاہیے. بالکل، اور عزت کروائیں اور کرو اور کرواؤ کا ایک اصول جو ہے وہ روا رکھنا چاہیے. دیکھیں جی کوئی بھی امپلائی ہے وہ ایز اے ہیومن بینگ اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل جی، چاہے وہ ایک یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے سسٹم بڑے عہدے پہ فائز ہے یا جی وہ بنا دیے اسٹیٹس وہ بنا دیا، ادروائز ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کی ایک اپنی عزت ہے. اپنے گھر میں اس کی حیثیت اس کے والد کی یا ایز اے بیٹے کے طور پہ جیسے ہماری اپنے گھروں میں ہے. بالکل ایز اے ہیومن بینگ آپ ان کو جو ڈیو ریگارڈ ہے، جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ضرور دینی چاہیے. صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ اصول ہر جگہ پر ہونا چاہیے اور لاگو بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے عزت کرو اور کرواؤ کا اصول بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا سر، آپ ڈی جی ریڈیو پاکستان ہیں اور بطور ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ریڈیو پاکستان کی موجودہ دور میں اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اس میں میم میں یہ کہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ قدیم دور سے جب سے بھی ریڈیو انوینٹ ہوا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ اور چیز ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ اور میڈیمز آ گئے ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ ریڈیو کی جو اپنی اہمیت کسی دور میں تھی آج بھی وہی ہے. آج بھی ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک لائٹ نہیں ہے، جہاں پہ ابھی تک کیبل ٹی وی نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، وہاں پہ صرف اور صرف ریڈیو ہی ہے جو لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اور نیوز کا ذریعہ ہے. اور میجارٹی ابھی تک ایسے ایریاز ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت کو تو اگر کوئی لوگ کہتا ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے تو وہ بالکل کم نہیں ہوئی. دوسرا، آج بھی صرف ریڈیو سگنلز ایسے سگنلز ہیں جو اگر آپ کو اللہ نہ کرے جو قدرتی آفات یا حادثات ہوتے ہیں تو اس میں باقی جو ٹاورز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے جیسے ٹی وی کے سگنلز ہیں یا کیبلز کے وہ ختم ہو جاتے ہیں. صرف اور صرف ریڈیو سگنلز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو قدرتی آفات کے وقت صرف اس وقت بھی دنیا میں جو ہے اگر کوئی سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا وہ ریڈیو ہی ہے. باقی تمام چینلز وہاں پہ جو میڈیمز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، تو جو اتنے سارے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو سٹیشنز بھی بن گئے ہیں، ایف ایم ریڈیو سٹیشنز، اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو کہ اب لیے نہیں جا سکتے. ہم صرف جو ہے یہی کہیں گے کہ جو اتنا کمپٹیشن کا دور چل گیا ہے اور جگہ جگہ پر آپ کو جیسے آپ کو چینلز نظر آتے ہیں، اخبارات نظر آتی ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو کے بھی اسٹیشنز بہت سارے نظر آتے ہیں. تو کیسے اس کمپٹیشن کو آپ کمپیٹ کرتے ہیں، مطلب کیسے اس تک آپ کی رسائی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی باقی جتنے ایف ایم چینلز ہیں وہ کمرشل چینلز ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے وہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے. ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ باقیوں سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. پہلی چیز جو ہے. نمبر 2 جو ہے کہ وہ باقی جو جتنے بھی ریڈیو چینلز کھلے ہیں وہ صرف ایف ایم فریکوینسی پہ ہیں، جبکہ ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے وہ اے ایم فریکوینسی پہ بھی ہے اور میڈیم ویو پہ بھی ہے. کہ وہ جو ایف ایم ہے اس کا جو کوریج ایریا ہوتا ہے وہ بہت محدود سا ہوتا ہے، یعنی کہ 40 سے 50 کلومیٹر کے اندر یا اس کی اتنی اس کے اندر اس کی ٹرانسمیشنز جاتی ہیں. کہ ہمارا جو میڈیم ویو اور اے ایم ہے وہ ایون کہ پاکستان میں بھی اور ایٹ ٹائم جو کراس دا بارڈر بھی ہماری نشریات جا رہی تھی. پہلا تو فرق ہمارا اور ان کا یہی ہے. دوسرا یہی ہے کہ جی وہ ایک کمرشلزم کے پیچھے ہیں، ان کا جو ماڈل ہے وہ کمرشل ماڈل ہے اور وہ ان کا یعنی کہ وہ ایک مینلی ان کا یہی ہے کہ جی اشتہارات لیے جائیں اور اپنے جو چیزیں ہیں وہ چلائی جائیں. لیکن ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک جو یعنی کہ ہمارا اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، پاکستان کا نیریٹو جو ہے اس کو ہم بیان کریں اور اس کو ہمارا جو ماڈل ہے وہ کمرشل ماڈل نہیں ہے. تو ہم مینلی اپنے جن کے جو ملک کے مفادات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور ان کو ہم اس میں کرتے ہیں. تو مین جو اس میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ جی اس میں جو ریڈیو پاکستان ہے آج تک یعنی کہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی ہماری خبر 1947 سے لے کر آج تک کوئی خبر ریڈیو پاکستان سے ایسی نہیں چلی ہے کہ اس کی ہمیں ریبٹل دینی پڑی ہو. تو یہ ایک اتھینٹسٹی کا اور اتھینٹک یعنی کہ نیوز اور اتھینٹک جو خبر ہوتی ہے وہ یہاں سے چلتی ہے. باقی اب جو پرائیویٹ ایف ایم چینلز ہیں تو وہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو اس کا مرضی اس کا کنٹینٹ جو ہے. اسی طرح ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس میں یعنی کہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ چیز، اینٹی ریلیجن، اس طرح کی چیزیں وہ ایسی چیزیں بالکل نہ جا سکیں اور ہوتی بھی نہیں ہے. تو یہ مین ڈفرینس ہے جو پرائیویٹ چینلز ہیں اور ریڈیو پاکستان میں، تو ان میں یہ میجر ڈفرینسز جو ہے نا وہ یہ ہاں ہونا بھی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ چینلز ہیں یا ریڈیو اسٹیشنز ہیں یا مختلف لوگوں نے اپنے کھول لیے ہیں یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے کہیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے،
تو ہر ایک جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ، اینٹی مطلب کچھ کہنا تو نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، ان چیزوں کے خلاف، کیونکہ یہ بڑے حساس ادارے ہوتے ہیں، میرے نہیں خیال ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو ڈسکشن کرنی چاہیے کسی عام انسان کو. اینٹی گورنمنٹ دیکھیں کرٹیسزم جو ہے وہ تو ایک ٹھیک ہے، سب کا حق بنتا ہے کہ آپ پازیٹیو جو کرٹیسزم ہے وہ ٹھیک ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ تو ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں بالکل جی. تو اینٹی اسٹیٹ نہیں جانا چاہیے. اینٹی گورنمنٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی پالیسی پسند نہیں ہے، کسی کو لیڈر کا وہ کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر سکتے، لیکن اینٹی اسٹیٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب بڑے یعنی پیٹریاٹک اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لائل ہونا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ کسی قسم کی جو بات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ ایف ایم چینلز ہیں وہاں پہ اب معیار نہیں ہے، یعنی کہ اخلاقیات کا بھی وہ معیار نہیں ہے، کنٹینٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بعض دفعہ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو کہ بڑے معیوب سمجھے جاتے ہیں فیملیز میں. تو ریڈیو پاکستان میں جو ان سب باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، تو اس پہ کنٹینٹ کے اوپر بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے معاشرے کے جو ہماری رسومات ہیں، رسم و رواج ہیں، اس کے خلاف بھی کوئی چیز ایسی ہم بات نہ کریں جس سے کسی کو دل آزاری ہو سکے یا برا لگے. تو آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جدت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریڈیو پاکستان آج اس دور میں کہاں پر کھڑا ہے، کہاں سروائیو کرتا ہے؟ جی ہم جو پہلے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی تو ہمارا مقصد جو ہے وہ کمرشلزم نہیں ہے، ہم بیسیکلی ایک اسٹیٹ نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارا اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے طور پہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم بالکل بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں. اور اس وقت بھی چاہے جتنا بھی کمپٹیشن کا دور ہے تو اس وقت بھی ہماری جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم پوری طرح موجود ہیں. ہماری فیس بک، ہمارا یوٹیوب، ہمارے جو ہے ایک ساری ہر جگہ پہ ہم جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ایکسیس بھی پلس ہم وہاں پہ موجود ہیں. ہمارا وہاں یعنی کہ وہ اس کو اپڈیٹ بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ چل رہا ہے. اور اس حد تک کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ اکثر جتنے بھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں یا انٹرنیشنل بعض کنٹریز جو ہیں وہ صرف ہمارے ویب سائٹ کے ریفرنس سے، ہمارے فیس بک کے ریفرنس سے یا ہماری ویب سائٹ کے ریفرنس سے نیوز کوٹ کرتے ہیں. ایون انڈیا کا جو پرائم منسٹر کے لیول پر وہ پاکستان کی ویب سائٹ کو کوٹ کر کے کہ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پہ یہ چیز آئی اور اس کو وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی یہ جتنی وہ بی بی سی اور انہوں نے ہمیں کوٹ وہ دوسرا رائٹرز جو ہے وہ صرف اکثر آپ کبھی دیکھیں تو باہر کی جو نیوز ایجنسیز ہیں یا چینلز ہیں وہ اگر کسی خبر کو کوٹ کرتے ہیں تو صرف ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، اور کسی چینل کا یا کسی یعنی ٹی وی کا وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں ٹی وی پہ یہ خبر چلی ہے، وہ صرف ریڈیو پاکستان کا دیتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے جو بھی خبر ہے وہ اوتھینٹک ہوئے گی اور اوتھینٹک سورس سے ہی وہ خبر لیتے بھی ہیں. اور یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام بڑا ہوا ہے کہ جی ہمیں وہ کوٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ جی ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ سے یا ریڈیو پاکستان کی خبروں میں یہ بات آئی ہے. نہیں، اور یہ بڑا ذمہ داری کا کام بھی ہوتا ہے میرے خیال سے. یہ آج کل جو ہر ایک نے اپنے چینلز بنا لیے ہیں، ہر ایک بات کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. جی بالکل. تو اس میں ریڈیو پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. آج تک ہم نے کبھی ریبٹل ایشو نہیں کیا، یہ ایک بڑا آپ ماشاءاللہ خود میڈیا سے آپ کا تعلق ہے. جی سر. تو کوئی بھی شاید چینل یا اخبار ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں ڈیلی کی بنیاد پہ لوگ کو ریبٹل نہ آتا ہو. تو یہ ریڈیو پاکستان واحد ادارہ ہے کہ جب سے یہ قائم ہوا ہے آج تک کبھی کوئی ریبٹل نہیں آیا. اچھا سر، مجھے تھوڑا ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا. اب کیونکہ جیسے کہ وقت بھی بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، واقعات بدل چکے ہیں، ٹائم اتنا ہو چکا ہے، لوگ آپ کے کام سے خوش ہیں اور اب آپ ہیں یہاں پر ڈی جی. تو آپ کی پالیسیز کیا ہیں اور آپ اس ادارے کا مستقبل کہاں پر دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ تھی میم کہ جی میں جب یہاں پہ آیا تو جو مجھے بتایا گیا کہ فائنانشیل بیسیکلی جو فائنانشیل پوزیشن ہے وہ اس ادارے کی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اس میں مینلی یہی تھا کہ جی لوگوں کو میڈیکل کے بلز پے نہیں ہو رہے تھے، ان کی پینشن وغیرہ کے ایشوز تھے، ان کے اور بھی بہت سارے یعنی کہ پرانے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے وہ نہیں حل ہو رہے تھے. تو بیسک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں نا تو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. تو میں نے ان کو عزت دی، ان کے چھوٹے چھوٹے جو ایشوز تھے وہ سنے اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے اس میں بہت سارے جیسے ہم نے میڈیکل کے ایشوز آلموسٹ ان کے ختم کر دیے، اور بھی بہت ساری چھوٹی جیسے اب یہ بلڈنگ ہے اس کو پچھلے 15-20 سال سے کوئی رنگ نہیں کروایا گیا تھا، کوئی وہ یہ نہیں ہوا تھا ڈسٹمبر وغیرہ، وہ ہم نے کروا دیا. ایک ملازمین کی یہاں پہ ہماری G8 میں جو ہے وہ کالونی تھی، وہ جب سے بنی تھی وہاں پہ اس کا ریپیئر ورک نہیں ہوا تھا،
وہ ہم نے کروا دیا. یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ پہلے نہیں تھا پانی کے لیے, تو وہ لگوا دیا. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو یعنی کہ ہم کر سکتے تھے, ان کو ہم نے کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ کی بہتری کے لیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر ایک احساس ہو نا کہ چھوٹے ملازم کے لیے کام کرنا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو پھر جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی خود بخود اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ تو وہ ایک نیت یہی ہے کہ جی جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے, کیونکہ مین ایسٹس ہمارا وہی ہوتے ہیں. تمام کوئی بھی ادارہ ہے وہ ان کے بغیر نہیں چل سکتا. تو جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں جو ان کے جائز مطالبات تھے, جو جائز کام تھے, جو صرف بعض دفعہ تھوڑی سی یعنی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے, وہ ہم نے کر دیے ہیں. باقی جتنے ہم کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی ریڈیو پاکستان جو ہے ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں, تو ابھی ہم نے کوئی 10 نئے جو ہے وہ ٹرانسمیٹرز پرچیز کرنے کے آرڈر کیا ہوا, جو کہ جب سے یہ ٹرانسمیٹرز بنے لگے تھے تو اس کے بعد کسی نے ریپلیس نہیں کیا تھا ان کو. تو ابھی فرسٹ ٹائم ہم نے 10 ٹرانسمیٹرز کا جو ہے وہ ٹینڈر کر چکے ہیں اور اس کا باقاعدہ آرڈر دے چکے ہیں, تو اس سے کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی, ہم بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے, اور یہاں پر وقت ہوا ناظرین بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ان کنورسیشن ود مسٹر محمد عاصم کھیچی, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں ریڈیو پاکستان کے بارے میں گفتگو کر کے, اس کے بارے میں جان کے. اور کیونکہ یہ ایک ایسی جو ہے شعبے ہیں یا ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں جان کر, اور کیونکہ تاریخ کا یہ ایک حصہ ہیں. اور تاریخ کی بات کی جائے سر, تو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پیچھے جو ہے ایک تاریخ کی میراث ہے, ایک مائک ہے جو کہ ریڈیو پاکستان اس کا امین ہے, اور اس کے بارے میں سر آپ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا. جی, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ تو شاید ریڈیو کے بارے میں اتنا نہیں جانتی ہے, اور کیونکہ وہ ان کے دور میں تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب اور فیس بک کا دور ہے اور ٹی وی چینلز کا. لیکن جو پرانے لوگ ہیں ان کو ریڈیو کی اہمیت ریڈیو کو پتہ ہے. تو خاص طور پہ یہ جو مائک نظر آ رہا ہے آپ کو, جی یہ وہ مائک ہے جس پہ 1947 کو 14 اگست کی درمیانی رات کو قائد اعظم محمد علی جناح نے, کیونکہ اس وقت جو میڈیم تھا صرف وہ واحد ریڈیو پاکستان ہی تھا, تو ریڈیو پاکستان سے جو پاکستان بننے کا اور پاکستان کی آزادی کا اعلان کیا تھا, یہ وہ مائک ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے, اور ہمارا بڑا جو ہے ایک تاریخی میراث ہے ہمارے لیے, ایک انہیریٹنس ہے ہمارے پاس. اور ہمارے پاس ایک بڑا اچھا لگتا ہے, بیکاز میں جب کراچی بھی گئی تھی, میں قائد اعظم صاحب کی گھر پہ بھی گئی تھی, تو بڑا اچھا لگتا ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے, اپنے لیڈر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ کے اور ان کو جان کے. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے گا عاصم صاحب کہ کیا فیوچر پلانز ہیں اس کے حوالے سے, ریڈیو پاکستان کے حوالے سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا چینجز آ سکتی ہیں, اور کیا فیوچر پلاننگ ہے آپ کی اس کے حوالے سے؟ جی, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, تو اسی طرح ریڈیو پاکستان کو بھی جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس کو ہمیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے. جیسے پہلے جتنا ہمارا سسٹم ہے وہ اینالاگ سسٹم ہے, ٹرانسمیٹرز ہمارے جتنے ہیں وہ اینالاگ سسٹم پہ ہیں, لیکن باقی اب جتنی ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پہ وہ اس پہ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے اوپر جو ہے نا وہ ساری ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے. تو ہمارا بھی ابھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں ہمارا یہ ہے کہ ہم پورا اپنا سسٹم جو ہے ٹرانسمیشنز کا وہ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کو شفٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارا یعنی کہ اس کے لگنے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے, ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی ہے اس کی وائس کوالٹی وہ بہت بہتر ہو جائے گی, ہمارا جو ریڈیس ہے ٹرانسمیشن کا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا, ہماری کاسٹ بہت کم ہو جائے گی, اور ہماری ٹرانسمیشنز جو ہیں ایون اکراس دا بارڈر, یعنی کہ اگر ہم ویسٹرن بارڈر کی بات کریں تو وہاں یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک ہماری چلی جائے گی, اگر ہم ایسٹرن بارڈر کی بات کریں تو یہ سری لنکا تک ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا سکیں گی, سنی جا سکیں گی. اور اسی طرح یعنی کہ یہ عربین سی اور پورا ادھر ہمارا ساؤترن بارڈر, یعنی کہ ہماری ٹرانسمیشن بہت زیادہ واسٹ ہو جائیں گی, اور اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو ہوپ فلی یہ اگلے کچھ عرصے میں ہم اس کو پورا ہمارا جو سسٹم ہے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل اس کو ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں.
اور جو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو موبائل کے ساتھ بھی آپ کی ہے کچھ مطلب کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے ان کے ساتھ؟ جیسے موبائل پہ آلریڈی بھی ایپس ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ریڈیو پاکستان کا جو وہ لوگ سن سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو آلریڈی ہم اس کے اوپر موجود ہیں، اس پہ ہو رہے۔ اچھا، اس پر بھی جو ہے وہ کام ابھی چل بھی رہا ہوگا اور ہو بھی رہا ہے۔ ہم بات کریں گے اب جو کہ ریڈیو پاکستان کے جو ہوسٹ ہیں، اینکرز ہیں، جو پروگرام پیش کرتے ہیں، جو ہمیں اس پروگرام ریڈیو پاکستان کے تھرو جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن اپنی آواز کے جادو سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا حالات و واقعات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کرائیٹیریا ہے ان کے لیے ریڈیو پاکستان میں؟ مطلب جیسے کہ اتنے مختلف چینلز ہیں یا مختلف ریڈیو سٹیشنز ہیں تو وہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ اب اینکرز بن جاتے ہیں اور ان کی کوئی اتنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹڈی ہوتی ہے اس حوالے سے، تو آپ کا کیا اس بارے میں کہنا ہے سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں یا کوئی اور جتنے بھی میڈیمز ہیں وہاں پہ جتنے بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے ریڈیو پاکستان ہی سے نکل کے گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہے اور سب سے چاہے وہ اداکاری کا میدان ہو، چاہے وہ سنگرز حضرات ہوں اور چاہے یہ اب آج کل اینکرز ہیں، جتنے بھی یہ پرانے اینکر سنگرز، کیونکہ ریڈیو پاکستان جو تھا وہ واحد ذریعہ تھا اس طرح کے یعنی کہ چیزوں کے لیے، جتنے بھی یہ تھے سب سے پہلے یہ ریڈیو پاکستان میں ہے، یہاں سے پھر آگے کوئی ٹی وی میں چلا گیا اور کوئی پھر اینکرز بن گئے تو کوئی نیوز کاسٹرز بن گئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان جو وہ ان سب کی اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب کسی کو ان چیزوں کے لیے رکھتے ہیں تو ہمارا ایک باقاعدہ بورڈ بنا ہوا ہے جو ان کی پہلے آڈیشن لیتا ہے اور اس کی ساری وائس کوالٹی، ان کی الفاظ تلفظ کا جو وہ ہے کہ کس طریقے سے بیان کرنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو پھر ہم ان کو جی اس طریقے سے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ مختلف جو ورک شاپس ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ہو یا کسی ٹی وی اسٹیشن سے ہو یا اخبار سے ہو، تو مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بھی کوئی ورک شاپس وغیرہ کرواتے ہیں ود ان کنٹری اور یا پھر ابراڈ میں؟ ایسا کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ یہاں پہ جی پاکستان براڈ کاسٹنگ جو اکیڈمی ہے وہ ہے H9 میں ہے ہماری۔ اچھا۔ وہاں پہ ہم ڈفرینٹ ریفریشر کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں، ہم کو جو نئے انڈکٹ کرتے ہیں لوگ تو ان کی وہاں باقاعدہ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں، وہاں پہ ورک شاپس وغیرہ کا بھی اور اس طرح کی چیزوں کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ناظرین بہت کچھ جانا بھی ہے اور بہت کچھ ہم نے عاصم صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے فیوچر کے حوالے سے بھی۔ اب تھوڑا سا میں عاصم صاحب آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی اور ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنے فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو آپ کو بہت مشکل سے وقت ملتا ہوگا کیونکہ بہت بزی اسکیجول ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کیسے کیا مشاغل ہیں آپ کے اور کیسے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ جی، میرا جب بھی کوئی فارغ ٹائم ہوتا ہے جی مینلی زیادہ تو میں فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اور پھر اس میں سے بھی جو ٹائم بچ جائے تو میں پھر اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، گپ شپ لگاتے ہیں اور وہاں یعنی کہ جتنا بھی ٹائم ہو تو وہ پھر وہاں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا بیسیکلی بکھر سے تعلق ہے جی۔ اچھا اچھا، بکھر سے آپ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے کام جو اختیار کیا یا شعبوں میں جس طرح منسلک رہے ہیں تو وہ آپ اسلام آباد میں آ کر رہے ہیں۔ اچھا، کافی عرصے سے آپ ان شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ فیملی میں آپ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ جی، میرے 2 بچے ہیں جی، بیٹا ہے اور اس سے چھوٹی بیٹی ہے۔ بیٹا جو ہے ابھی اس وقت وہ O لیول میں پڑھ رہا ہے اور بیٹی کلاس 7 میں۔ ماشاء اللہ۔ مسز جو میری ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جو ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں۔ جی، ہاؤس وائف۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ ہاؤس وائف آپ بتا رہے ہیں، کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے مرد حضرات کو اور ہر جگہ پر سمجھا جاتا ہے، تو آپ کا فیوریٹ مطلب کھانے میں آپ کو کیا شوق ہے، کیا پسند کرتے ہیں؟ پہلے تو بہت شوق ہوا کرتا تھا جی، اب عمر کے ساتھ ساتھ یہ سارے شوق ختم ہو گئے ہیں اور بزی بھی ہو جاتا ہے بندہ، تو اتنا ٹائم نہیں ملتا اس کو کہ جی ایج کے ساتھ کچھ احتیاطیں بھی وہ کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کا شکر ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کچھ نہیں ہے، لیکن احتیاطاً وہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب شوق تھا تو اس میں مجھے زیادہ جو ہے یہ بھنڈی گوشت پسند تھا، کریلے گوشت پسند تھا، اس کے علاوہ جو ہے دال پسند ہے اور ساگ، سب سے زیادہ جو ہے وہ مجھے ساگ پسند ہے کہ ابھی بھی جب میں گاؤں جانا ہوتا ہوں
تو وہ پہلے سے میں گاؤں کہہ دیتا ہوں. مکئی کی روٹی کے ساتھ نہیں, مکئی کی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا شاید جو لوگ کھانے والے ہیں, میں عام جو روٹی ہوتی ہے نا اسی کو مکھن وغیرہ کے ساتھ کر کے, کیونکہ مکئی کی روٹی تھوڑی سخت ہوتی ہے, اس کے ساتھ وہ ساگ زیادہ آتا نہیں ہے, کھایا نہیں جاتا, تو وہ مزہ نہیں دیتا. تو وہ جو نرم روٹی ہوتی ہے نا گھر کی بنی ہوئی اور اوپر وہ مکھن وغیرہ لگا کے, تو اس کے ساتھ ساگ وہ زیادہ اٹھتا ہے, تو وہ مزہ دیتا ہے. مطلب دیسی کھانے کا آپ کو زیادہ شوق ہے. اور ساگ کی بات کی جائے تو آپ نے کیا, اب ہم کہیں کہ اس وقت ایسا ٹائم بھی ہے اور ہم اینی ویز ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور سر مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ اپنے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں, یا کوئی ایسے جو ہماری یوتھ ہے جو اس شعبے میں آنا چاہتی ہے ریڈیو میں, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ پولیٹیکل, اس کے علاوہ جو معاشی جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک بڑا جو ہے نا, ہم بڑے ایک وہ مسائل کا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ہماری قوم. تو اس میں یہی کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے, سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, نظریات لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, لیکن ہمیں بالکل ایک دوسرے کے یعنی کہ دشمن نہیں بننا چاہیے. اور یہ کہ ہم یعنی کہ اپنے جو نظریات ہیں وہ زبردستی کسی کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, میرا ایک اور نظریہ ہو سکتا ہے, آپ سے مختلف ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کر کے ہمیں کسی کنسنسس پہ پہنچنا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ جو آپ کا نظریہ ہے اس کو, میں آپ کے نظریے کے ساتھ آپ کو جینے کا حق ہونا چاہیے, مجھے میرے اپنا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ جینے کا حق ہونا چاہیے. مجھے یہ نہیں ہے کہ جو میرا نظریہ صرف میرے نظریے کے لوگ رہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو تو ختم کر دینا چاہیے. آپ کا یا کسی بھی اور کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کے نظریے کے لوگ بس صرف زندہ رہیں, جو ان کو ایک حق حاصل ہے اور دوسروں کو کسی چیز کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی موجودہ حالات میں ہمیں ایک قوم کے طور پر جو ہے وہ رہنا ہے سیاسی, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی سیاسی نظریات یا ایک جو وہ نظریات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہمیں جو کچھ یعنی کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے نا اس کے یعنی کے خلاف نہیں جانا چاہیے, اپنے ملک کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ یعنی سیاسی اختلافات کو ہمیں وہ اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ دوریاں پیدا ہو جائیں اور ہم اپنی مسلح افواج یا ہم اپنی جو جوڈیشری ہے یا اپنے ادارے, حساس ادارے ہیں, یا اپنے ایون کے ملک کے خلاف تک بات کرنے تک چلے جائیں, تو اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے. سیاسی اختلافات کو سیاسی اختلافات تک ہی رکھنا چاہیے. ہاں, میں دیکھتی ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ تو خیر بہت ہی حالات خراب ہیں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ابیوزو لینگویج اور بہت سخت لہجہ اختیار کر لیتے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے. ایک لیڈر کے لیے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ لڑائیاں کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, فیوریٹزم ہوتا ہے, لیکن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی فیملی کو آپ بھول جائیں. وہ وہی بات ہے نا کہ آپ اپنا نظریہ دوسروں کے اوپر مسلط نہیں کرنا. بالکل صحیح بات ہے. سنیں آپ کو جو یعنی کہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے, نہیں لگتا تو ان کو بھی اس کے نظریے کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے. آپ بالکل اس میں دشمنیاں پیدا نہیں کر دینی چاہیے اور بہت زیادہ ڈیوائیڈ نہیں. فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, لیکن اتنی نہیں کہ آپ کسی کی پرسنالٹی کے اوپر بات کریں, پرسنل ذاتیات کو نہیں اچھالنا چاہیے. جی, تھینک یو سو مچ محمد عاصم کھچی صاحب. آپ سے گفتگو کر کے ریڈیو کے حوالے سے, آپ کے حوالے سے بہت اچھا لگا اور امید کرتی ہوں ناظرین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی, بہت مہربانی میم, آپ نے مجھے موقع دیا اور ہمیں ریڈیو پاکستان کے بارے میں بتانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ. جی, تھینک یو سو مچ, پلیجر از آل ارز. اور ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.